सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर एक अभी दफ्तर आते आते ही शो शुरू करने से पहले ज़ल्ज़ला फील हुआ है सर लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं। एपी सेंटर जो है उसका काबुल बताया जा रहा है। 5.9 रिक्टर स्केल पे ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, अटक, चकवाल, मियांवाली, मुल्तान, पोटोहार रीजन और पंजाब के दीगर अजला के अंदर जो है इसको झटके जो है महसूस हुए हैं। हमारे दफ्तर में भी महसूस हुए हैं। शिद्दत जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी और ड्यूरेशन जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर जो वेनेजुएला में मामला चल रहे हैं उनको इससे ज़रा अटैच कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, वो ज़ाहिर है अल्लाह माफ़ करे, जो 2005 का ज़ल्ज़ला है, एक तो जब भी किसी लंबी ड्यूरेशन का ज़ल्ज़ला आता है तो उससे जो फर्स्ट एसोसिएशन होती है वो वहाँ जाती है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी। दूसरा क्योंकि 3 दिन पहले ही वेनेजुएला में एक ज़ल्ज़ला आया है जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग अनअकाउंटेड फॉर हैं। तो वो उस वजह से भी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी बहुत आप कहें कि मुतासिर हुआ उससे। और जो मेरे इर्द गिर्द भी मैं जो जिन लोगों को देख रहा हूँ, जिनसे बात की मैंने, उसके बाद से वो सब बहुत जो है ना क्या कहते हैं कि सबका तरा निकला हुआ है। तो बस रियली होप और दुआ है कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में सब लोग महफूज रहे हों, किसी का जानी और माली नुकसान ना हुआ। बिल्कुल सर। अगेन ज़ल्ज़ले जो हैं वो एक इस किस्म की चीज़ होती है जिसके अंदर बड़े प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। बुजुर्गान से ही सुनते आए हैं कि जैसे ही आए बाहर चले जाएं, उसकी भी समझ आती है, एलिवेटर ना इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का ज़रिया इख्तियार करें। लेकिन जब जो वेनेजुएला के अंदर मामला है तो 7.4 और 7.2 आई थिंक जो है बैक टू बैक कुछ मिनट अपार्ट्स 2 ज़ल्ज़ले हिट किए। तो वहाँ पे इस टाइम जो है 580 से ज़्यादा जो है डेथ अकाउंटेड फॉर है, शायद इससे ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके अलावा पता नहीं हज़ारों जो हैं इंजर्ड हैं। और जैसे आपने अनअकाउंटेड फॉर लोग, वो तो कई हज़ारों में 24-25 हज़ार बंदा ऐसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है। और देखें ये फिर उस चीज़ पे भी बात जाती है। वेनेजुएला के अंदर भी मामला ऐसे हैं, पाकिस्तान के भी अंदर है कि जो घरों की और इमारतों की बनावट होती है वो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बड़ी ही कम है। इसके नॉर्दर्न एरियाज़ में शायद हों जहाँ पे लकड़ी और इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता हो, बट दीगर जो शहर हैं और हर जगह पे तो ईंटें, सरिया, लेंटर, बीम, सीम्स यही इस्तेमाल करो। ज़ाहिर है कोई इस किस्म की चीज़ हो जिसके अंदर से ये चीज़ें गिरें तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही चीज़ें हम जो झलकियाँ हैं वेनेजुएला की हम देख रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं उनके साथ हैं। और अगेन नेचुरल डिज़ास्टर और कैलेमिटी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हमें नहीं पता ये क्या होता है। वो फ्लडिंग हो जाए, अर्थक्वेक्स हो जाएँ, उसके अंदर फिर दुनिया जो है वो सारी जंप इन करती है और कोई ना कोई कोशिश करती है कि मामला ठीक हो। लेकिन जो उस वक्त पे आपका नुकसान हो जाता है वो हमेशा ही अनअकाउंटेड फॉर रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने घरों की बात की तो वहाँ पे ज़ाहिर है घर शायद ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो माउंटेन्स हैं, उधर क्योंकि पत्थर होते हैं। आपको याद होगा 2005 के बाद जो वहाँ पर लोग थे, लैंडस्लाइडिंग हुई। और बिल्कुल, और वो वहाँ पर लोग जो आई विटनेस हैं वो कहते हैं कि उनको ज़मीन शेक कर रही है, इससे खौफ नहीं आ रहा था। वो कहते थे हमारी तरफ उड़ के पत्थर आ रहे हैं, जिससे वो खौफ और जिससे जाने गई और जिससे माली नुकसान हुआ। अच्छा, अब ज़ाहिर है वो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम ज़ाहिर है अपनी पुरानी बिल्डिंग्स का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस तवातर के साथ आने शुरू हो गए हैं ज़ल्ज़ले पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि अब ज़्यादा ज़ल्ज़ले आते हैं। आई होप कि अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वो जापान की तर्ज पर बन रही हैं, क्योंकि जापानीज़ जो हैं वो क्योंकि फॉल्ट लाइन पर हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ल्ज़ले आते हैं। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स अब इस तरह से बनानी शुरू कर दी हैं बहुत सालों से, बल्कि दिहाइयों से, कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़ल्ज़ले से भी उनकी कम से कम बिल्डिंग मुतासिर नहीं होती। हाँ, अगेन बिल्डिंग के अंदर कोई चीज़ आप पर आकर गिर जाए, आप बाहर हो वहाँ से कोई चीज़ आकर गिर जाए, दैट्स अनदर स्टोरी, पर बिल्डिंग को अमूमन कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल सर। जापानियों ने तो इनफैक्ट बहुत सारी बिल्डिंग इस तरह से भी बनाई हुई हैं जिनका जो स्वेइंग का फैक्टर होता है, उन्होंने तो हैवी जो वेट होता है वो बिल्डिंग के बीच में उसके कोर में रखा होता है, वो काउंटर वेट सिस्टम चले। बट क्या चलें, ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा तो ये होता है कि कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो ज़रा आपको पर्सपेक्टिव देता है कि ज़िंदगी जो है उसमें क्या मामला चल रहे हैं और आगे किसी को कुछ किसी चीज़ का
نہیں پتہ, اگلے پل کی خبر نہیں. پل کی خبر نہیں. باقی سر چلے آگے چلتے ہیں سر, کچھ خبریں بھی ہمارے پاس, سیدھا ڈائیو ان کرتے ہیں کرکٹ کے اندر سر. کرکٹ کے اندر سر جو ہماری مین سائڈ ہے ان کے اوپر ہم باقاعدہ تنقید جو ہے ہمیشہ کرتے ہیں, خاص طور پہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہو اور اس کے اندر سے ہم باہر ہو جائیں, جو کہ ایک فی الحال ایک روٹین بنی ہوئی ہے کیونکہ ٹیم اتنا پرفارم نہیں کر رہی بگ ایونٹس کے اندر. تو ہماری جو ویمنس ٹیم ہے, کیونکہ ویمنس ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے, تو اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے. آیا ان کے کچھ میچز جو ہیں ابھی رہتے ہیں, لیکن اب کوئی چانس نہیں ہے اس کے اندر کہ پاکستان اگلی سٹیج کے لیے کوالیفائی کرے گا. تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ, میں نہیں کہوں گا, لوگ ایک ہی بہت زیادہ سیخ پائے. ہاں بہت زیادہ کہ جی یہ کیا ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے. چلے ان کی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ ذرا جو اس پرٹیکولر کرکٹ سے تو بہت لوگ اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں اور وابستہ ہیں اور بہت زیادہ سینٹیمنٹس اس کے ساتھ ہیں, لیکن وہ زیادہ تر پریڈومننٹلی میں کہوں گا 95-98% تو میل کرکٹ کے ساتھ ہے. لیکن بہت ساری عوام جو ہے وہ ویمنس کرکٹ کے ساتھ بھی وہ بھی دیکھتی ہے, انجوائے کرتی ہے, اور اس کو بھی ایک مطلب فالوئنگ اس کی رکھتی ہے, خاص طور پہ ایم شور خواتین ہوں گی اس کے اندر. تو ظاہر ہے ان کے بھی سینٹیمنٹس جو ان کو سننا چاہیے. کوئی اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی یہ ہوا فلانا ہوا, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسرا اس کا زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہماری مینس کرکٹ سائڈ کے اوپر کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلانی فیسلٹیز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فٹنس ہے, جو نیوٹریشن ہے, نیوٹریشن سے میرا یہ مراد نہیں کھانے ملتا کہ کون سی چیز ملتی ہے کھانے کو, اس کے اوپر بڑی بات ہے. کوچز چینج ہوتے ہیں, تو یہ تو مین سائڈ کے اوپر تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جیسے ملک کے اندر ویمن سائڈ کے اوپر کیا معاملات ہوں گے, کیا لیک آف کوئی فیسلٹیز ہیں؟ اب چلیں اس کی میں سلور لائننگ نکال لیتا ہوں. شاید اس ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد ان چیزوں کی نشاندہی ہو جائے گی کہ جی کیا کمی پیشی تھی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. سر اس میں جو سب سے بڑی سلور لائننگ ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ ہماری حالانکہ کئی خواتین کرکٹرز جو ہیں وہ اس بات پہ ظاہر ہے ڈسٹربڈ ہیں کہ جی اس دفعہ تنقید بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ غیر پارلیمانی الفاظ کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے سوشل میڈیا پوسٹس میں, جو کہ ظاہر ہے خواتین جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ گری ہوئی زبان استعمال کی جائے. اور کئی مینجمنٹ کے بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب آپ تنقید ضرور کریں لیکن اتنا جذباتی پن مت دکھائیں. اچھا میرے خیال میں یہ سلور لائننگ ہے. مطلب ظاہر ہے وی نیدر اپریشیٹ کہ غلط زبان استعمال ہو, نہ ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ لوگ اب جذباتی ہو رہے ہیں ویمنز کرکٹ کے بارے میں. لوگ جو ہے اب اس میں اپنی سپورٹ دکھانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کتنے سال تو ایسے تھے کہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستانی ویمنز ٹیم کہیں کھیلنے گئی ہے, کوئی اور ٹیم یہاں پر کھیلنے آئی ہے. تو یہ چیز بدل رہی ہے, اور یہ چیز بدلنے کا دیکھیں ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. ایک طرف یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ پہ پھر جب کرٹیسزم ہوگا تو اس میں جو ہے وہ شاید بری زبان بھی استعمال کی جائے گی, بٹ آن دی ادر ہینڈ جس قسم کا سیلیبریٹی سٹیٹس یہاں پر کرکٹرز انجوائے کرتے ہیں ویسا نہ تو یہاں پر کوئی اور سپورٹس والا انجوائے کرتا ہے, نہ سیاستدان انجوائے کرتے ہیں. کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جو ویسا سٹیٹس انجوائے کرتا ہو. آپ اس کی ایک مثال دیکھیں, آپ کو یاد ہے لاسٹ او ڈی آئی ورلڈ کپ جب آسٹریلیا جیتا ہے انڈیا میں مینز, اور اس کے بعد پیٹ کمنز ان کا کپتان جب آسٹریلین ایئرپورٹ پر پہنچا ہے تو ٹوٹل 5 لوگ لینے آئے ہوئے تھے, جن میں سے ایک بورڈ کا آدمی تھا, ایک فوٹوگرافر تھا, اور 3 لوگ ایسے تھے جن کو آج تک پہچان نہیں ہو سکی کہ وہ کون تھے جو اس کو لینے آئے تھے. آپ امیجن کریں, ہم لوگ تو بلکہ کبھی کبھی اس خیال سے ڈر جاتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ نہ جیت جائے کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی, ادھر ایک ہفتے تک سارے آپریشنز ختم ہو جائیں گے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پہ تنقید سخت ہوتی ہے وہاں پہ پھر سیلیبریٹی سٹیٹس بھی بہت اچھا ہے جو ملتا ہے, اور آئی ایم گلیڈ کہ اب خواتین کو بھی وہ اٹینشن ملنی شروع ہوئی ہے. اور سر بالکل ملنی چاہیے سر. اور دیکھیں کیوں نہیں ملے گی. دیکھیں کرکٹ جو ہے اس قسم کی سپورٹ ہے, اس کے اندر جو اس کا ڈیزائن ہے, جو اس کا میکنزم, جو نئے فارمیٹس ہیں, وہ T20 ہو جائے اور قسم کا ہو جائے, ایک انٹرسٹ فیکٹر تو اس کے اندر رہتا ہے. اور دیکھیں ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ جب اور خواتین جو کم عمر ہے, چھوٹی عمر کی ہے, وہ جب دیکھتی ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی چیز ایک اچیو کی جا سکتی ہے, تو وہ ایک انسپریشن ہوتی ہے نا. یہاں پہ مجھے بتائیں سر, جتنے آپ نے اور میں نے جتنی کو کرکٹ کھیلی ہے,
وہ میں کسی نے گھر پہ آئے کہا تھا کہ یار یہ بلہ ہے اور یہ بال ہے. ہم نے ٹی وی پہ اپنے پلیئرز کو دیکھ کے وسیم اکرم کو دیکھ لیا, شعیب اختر, وقار یونس, مطلب اور سعید انور, شرور, ان سب کو دیکھ کے ہم نے کہا چلو ہم بھی جا کے اس چیز کو کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح اسپورٹسمین شپ, اسپورٹس جو لوگ ہوتے ہیں جو کھیلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے, وہ انسپائر کرتے ہیں. اور پھر اگلا لیجنڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور اگلا لیجنڈ جو ہے انسپائر ہو جاتا ہے, اگلا لیجنڈ بن جاتا ہے. ناٹ ٹو مطلب سے کہ اور اگلا لیجنڈ جو ہے پی سی بی میں آ جاتا ہے یہاں پہ تو, لیکن وہ بات اپنی جگہ. سر باقی دیکھیں کرکٹ کے اندر جو اصل جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا, آپ انگریزی میں کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر کہہ لیں اس کو, یا اس کی آپ کہہ لیں جو بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہر ملک کے اندر جو کرکٹنگ نیشن ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے. پاکستان ایک عجیب سی مثال ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر, جس در ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر فوکس بہت کم ہے. ہمارا تمام فوکس جو ہے ہماری انٹرنیشنل کرکٹ اور اب لیگ کے اوپر ہو گیا, لیگ بھی ہماری اپنی لیگ کے اوپر. آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر جو پیسہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے وہ بھی بہت کم ہے. جتنا کر جاتا ہے اس کے اوپر پلیئر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. بہت سارے پلیئر جو ڈومیسٹک کے اوپر اپنی زندگی ڈیووٹ کر دیتے ہیں اس آس میں کہ وہ بڑے پلیئر بنے اور نیشنل ٹیم میں کھیلیں, وہ اپنی جیب سے کئی دفعہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. جانا کھانا پینا, نیوٹریشن, کئی دفعہ ٹریننگ, یہ خبریں ہمیں پتہ چل چکی ہیں. جو اسٹیڈیمز موجود ہیں, جو فیسلٹیز موجود ہیں آپ کی نیشنل سائڈ کے لیے, وہ مطلب اتنی سپیریئر ہیں جو آپ کی ڈومیسٹک سائڈ کے لیے کہ مطلب ظاہر ہے بچے نے خود ہی کر کے اپنا اوپر آنا ہے. تو اسی سے سر تھوڑا متعلق خبر ہمارے پاس ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کی ڈومیسٹک جو ایریاز ہیں وہ ریجنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور فردر جو ہیں وہ زونز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہ ایک خاص ریجن میں آ جاتے ہیں, جیسے لاہور ایک ریجن میں آ جاتا ہے جس کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ, پھر لاہور کی اپنی زونز ہیں. تو ایک بات کی گئی تھی کہ لاہور کی جو تعداد ہے 3 سے 5 کر دی جائے. اچھا, اس 5 کرنے کے اوپر خلاف ایک درخواست جو تھی وہ جمع کرائی گئی تھی کورٹ کے اندر اور ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے. سر چلے سر, سیاست اور باقی کیسز کے علاوہ بھی کوئی چیز ناقابل سماعت ہے یہ ہمیں پتہ چلا, لیکن یہ تو اس سے ہونا یہ تھا کہ جو شخص جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ 3 سے 5 کر دیں گے تو لاہور کے اندر زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو جائے گی, زیادہ پلیئر لاہوری ہو جائیں گے, وہ لاہور سے اٹھ کے زیادہ نیشنل سائڈ میں چلیں گے. میں بھی یہ سینٹیمنٹ تھا اس کا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ 5 کر دیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لاہور شہر پھیل بھی ہے, سمجھ بھی آتی ہے, 2 کروڑ سے تقریباً آبادی ہے کہا جاتا ہے, تو 2 کروڑ آبادی کے اندر اگر آپ نے زونز ہی 3 رکھی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ لیں کتنے لوگ جو ہے اس پلیئر جو ہے اس 3 زونز میں کھیلیں گے. تو ان کو 5 کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے, لیکن پھر ظاہر ہے ایک ڈسکرمنیٹری ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے. جی بالکل, دیکھیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو فیسلٹیز کا ذکر کیا, آپ ڈومیسٹک مینس کو تو چھوڑ دیں, آپ کے جو انٹرنیشنل جو آپ کی پاکستان کی سائیڈ ہے ان کے پاس بھی وہ ٹیک, وہ گیجٹس, وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو کہ اب دیگر جو ٹاپ انٹرنیشنل ٹیمز ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. سو جب لڑکوں کے پاس ہی نہیں ہے تو اب آپ خود ہی ازیوم کر سکتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو کس قسم کی سہولیات ملی ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ سر ہر بندے کا نا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے, ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو اسٹرگل, ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ ایک مطلب بہت عظیم کھلاڑی ہے, اور اس کے بہت عظیم کھلاڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کر سکتا ہے. مطلب اس کو شاید اتنی فٹنس آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے چاہیے ہی نہیں جتنی فٹنس کے لیے وہ سٹرائیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کوئی وراٹ کوہلی نہیں ہے انڈین سائیڈ میں بھی, سو ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اچھا, ہم دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں نا ان کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے سٹرگل کی, مطلب وہ ہم زیادہ تر گھر پہ ہی صرف کروا دیتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ ایک لڑکی جو اس وقت کھیل رہی ہے نیشنل سائیڈ میں, اس نے جب فیصلہ کیا ہوگا 18-19 سال کی عمر میں کہ میں نے کرکٹ کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے, میں نے اس کو ذریعہ معاش بنانا ہے, میں نے اس کو فل ٹائم کرنا ہے, تو یہ کام جب 18-19 سال کا لڑکا یہ اس قسم کا فیصلہ لیتا ہے تو اس کو گھر سے اتنی مخالفت ملتی ہے, اس کو معاشرے سے اتنی مخالفت ملتی ہے, اور بڑی بات ہوتی ہے جب کوئی لڑکا کر جائے. اب آپ اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیں جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہوگا. سر میں تو یہ کہتا ہوں اس کے اندر کہ جو گھرانے مطلب اس قسم کی اوپن مائنڈڈنس رکھتے ہیں اور جو اپنی گھر کی خواتین ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریئر پرسیو کریں, سر میں تو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں اس چیز کو, اور میرے خیال میں اور شعبے جو ہیں مطلب سپورٹس کے علاوہ بھی اس کے اندر اس قسم کی اوپن مائنڈڈنس ہونی چاہیے. یہ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی کیونکہ جی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں جائے چلتے, ویسٹرن ورلڈ چھوڑ دیں, بنگلہ دیش چلے جائیں,
آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں فیمیل ورک فورس اور میل ورک فورس جو ہے وہ پیرٹی پہ چل رہی ہے, کہ جو کہتے ہیں کام کریں جی, ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, اس لیے ان کی اکانومی نے کافی کچھ کیا. الگ بات ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ سر اس وقت آپ کی ڈیول انکم کے علاوہ گزارا نہیں ہے. آپ کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر فیمیل ریپرزنٹیشن جو ہے کتنی پرسنٹیج وائز آپ کر لیں تو 80-20 بھی نہیں ہوگی. تو یہ چیز بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر کرکٹ جو ہے اس کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے تو وائی ناٹ. بالکل. سو آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, بنگلہ دیش سے ہی ہار کے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے, جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی بنگلہ دیش سے ہی ہار گئے. تمہاری مین سائڈ بھی ہار سکتی ہے سر بنگلہ دیش سے, بنگلہ دیش کو چھوٹی ٹیم تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا ایک اور چیز آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہاں پر وہاں سے بڑی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, جس سے ان کے جی ڈی پی پر بہت مثبت اثر پڑا ہے, تو اس کی وجہ سے کرکٹ بھی تو ان کی بہتر ہونی تھی نا. جب وہ باقی کام کر رہی تھی تو وہ پھر کرکٹ میں بھی آ رہی تھی. اچھا, دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب ایک شخص کو اپنے گھر پہ ہی لڑتے ہوئے اس کی ساری جو محنت, سٹرگل, ہر چیز کی کیپیسٹی تھی جب سرف کروا دی, وہ اس کے بعد جب نیشنل سائیڈ میں آ بھی گئی تو اس کے اندر کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا کہ وہ پھر مزید سٹرائیو کر سکے. اسی لیے جب تک آپ سپورٹس مین اینڈ ویمن ان کی زندگی کو آسان نہیں بنائیں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک میں آپ پیسہ نہیں لے کے آئیں گے تاکہ جب وہ 18-19 سال کا بچہ بچی یہ کہے کہ جی ہم فلانے زون یا فلانے ریجن کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں, تو پیرنٹس کہیں کہ اچھا زبردست تم یہ کھیلو, تم نہیں بھی نیشنل سائیڈ میں آؤ گے تو بھی یہ تمہارا کریئر بڑا اچھا ہے کہ تم اگر 20 سال کرکٹ کھیل جاؤ گے تو تمہارا ایک رسپیکٹیبل لائف سٹائل ہو جائے گا. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ کا جو سپورٹس مین ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرے گا. ہاں سر, لاسٹلی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کتنی ایک خوش قسمتی ہے کسی شخص کی کہ وہ کام کرے جس کا اس کو شوق ہو. اس لیے تو آپ اور میں صحافت کرتے ہیں سر. اسی پوائنٹ پہ سر جانے ہیں بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ دو ہمیں ویڈیوز دیکھنے کو ملی جو کہ انڈیا سے ہیں. وہاں پہ NEET نیٹ جو ایگزام ہوتا ہے وہ چل رہے ہیں وہاں پہ, اور یہ بیسکلی آپ نے کسی بھی شعبے میں عموماً MBBS یا BDS کے اندر اگر آپ نے انڈیا میں داخلہ لینا ہے کسی پروگرام میں تو یہ ایگزام آپ کو پہلے دینا پڑتا ہے. پری کوالیفیکیشن ایگزام ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایگزام ہے, بہت سارے بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں. ویڈیوز میں یہ دکھایا جا رہا ہے دو مختلف میں کہ ایک میں ایک باپ اور بیٹی جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایک گارڈ وہاں پہ موجود ہے, یہ لیٹ ہے وہاں کے لیے, اور ان کو جو ہے وہاں پہ انٹری کرنے کی نہیں دے رہے. اسکرین پہ آ بھی رہی ہے ویڈیو, ان کی انٹری جو ہے وہاں پہ بند ہے اور وہ رو رہے ہیں اور وہ منتے ترلے کر رہے ہیں کہ ان کو جانے دیا جائے. پھر یہ باپ جو ہے یہ زمین پہ گر جاتا ہے بیٹی اس کے اوپر, اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے. اب ان کے لیے کتنا بڑا ٹراما یہ ہم نے یہ بھی پھر تھوڑی ریسرچ کر کے پتہ چلا کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں, تو اس بچی کا سال ضائع ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو اسی طرح کی ہے کہ گیٹ بند ہے اور 3 لڑکیاں جو ہیں وہ اس کے اندر ایک کوشش کر رہی ہیں اندر جانے کی, اور وہاں پہ ان کو منع ہو گیا, وہ رو رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے پیرنٹس حالانکہ اس ویڈیو میں نہیں نظر آئے, لیکن ظاہر ہے کتنی ایک ٹرامیٹک چیز ہے کہ چند منٹ جو ہیں اس کی بیسس پہ یا کسی بھی وجہ سے آپ کی حادثاتی طور پہ کوئی معاملات پیش آ گئے جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کا 1 سال ضائع ہو جائے گا. اس کے اندر ظاہر ہے 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں کہ جی ایک تو یہ جی کہ اگر کسی کو بھی لیٹ آنے دیا جائے تو وہ کسی بھی ٹائم پہ آ سکتے ہیں, پھر تو پیپر بھی لیک ہو سکتا ہے, پھر تو چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, پھر جو امتحانی مرکز ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں ماحولیات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں, وہاں پہ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. لیکن میرا جو دل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذہن نہیں میں نے کہا, میں نے دل کا ہے کہ ایسے بچوں کو اس طرح آپ کو 1 سال ضائع کرنا نا کسی ایک شخص کی اوپر نا بڑی ایک ذمہ داری ہے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کر کے اس سال اس ایگزام کی فیس بھی ہوتی ہوگی, اس سال ان کے پیرنٹس نے کیا کر کے ان کی فیسیں جمع کرائی ہوں گی, اس لیے کرائی نا تاکہ یہ ایگزام پاس کریں, اس کے بعد ڈاکٹری کریں یا جو مرضی کرنا کریں. لیکن وہ شاید ان کے پاس اگلے سال ان کو کہ یار ہم سال کدھر بٹھائیں اس کو, اور اس کے بعد پھر پیسے خرچیں. مطلب بہت سارے سر اس کے اندر نا مختلف عناصر جو ہیں پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اور ایم شیور یہاں پہ حالانکہ اس قسم کی خبریں کم ملتی ہیں, لیکن یہاں پہ بھی یہ معاملات پیش آئے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں ون اینڈ دا سیم ہی ہے نا, یہاں پہ بھی اس قسم کے امتحانات ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہوں گے, تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے سوچا اس کو ذرا ہم ڈسکس کریں. جی بالکل. دیکھیں وہ انڈیا کے جو ہے نا مطلب جنگ وغیرہ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کو تو ظاہر ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ایک فریق ہیں, بٹ ادروائز ہم انڈیا کی جو انٹرنل نیوز ہے اس کو کور نہیں کرتے کیونکہ ان کا ملک ہے, وہ جانے کیا کرنا ہے. لیکن یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جو یہاں پر بھی ہو سکتی ہے,
تو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی اگر پیپر وہاں سے لیک ہو جائے اور ایک شخص جو ابھی باہر ہے جس نے اپیئر ہونا ہے ٹیسٹ کے اندر, اس تک وہ پہنچ جائے اور اس کو موقع مل جائے کہ وہ ان سوالوں کی پریپریشن کر لے, تو یہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ٹائملی پہنچے پیپر کے لیے, ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کیا ثبوت ہے کہ ہر بچہ جو لیٹ ہو رہا ہے وہ چیٹنگ کی نیت سے ہی لیٹ ہو رہا ہے, وہ واقعی کسی مسئلے کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوا. دوسری چیز یہ کہ اگر پیپر لیک ہو سکتا ہے اندر سے تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ پیپر لیک نہ ہو سکے, بجائے کہ جو شخص لیٹ آ رہا ہے آپ اس کو اندر انٹر نہ ہونے دیں. دیکھیں مثالیں ڈیفرنٹ ہیں, لیکن یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ بیٹسمین کو کیوں ملتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو واپس پویلین بھیج دیا اور پتہ لگا کہ وہ آؤٹ نہیں تھا تو اس کو واپس بلانا ممکن نہیں ہے, اس کی بھی اننگز ضائع ہو جائے گی. اسی طرح جو شک کا فائدہ ہے وہ ملزم کو ہی کیوں ملتا ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے یار یہ شک تھا ہے اس میں تو ایک گنہگار چھٹ بھی سکتا ہے, لیکن بے گناہ کو جیل نہیں ہونی چاہیے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے اس کا آپ سال ضائع نہیں کر سکتے. میں اس میں ایک اور بھی مثال دینا چاہوں گا کہ سپورٹس میں مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز لے رہا ہے تو آپ اس کو بالکل کمپیٹ کرنے سے بھی روکیں, آپ اس کے اوپر بین بھی لگائیں. لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا ہے, یہاں تک کہ پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ کسی نے ریکریشنل ڈرگ لی ہوئی تھی تو اس کو کھیلنے سے روک دیا گیا یا اس پر پابندی لگا دی گئی. دیکھیں وہ تو اپنا نقصان خود کر رہا ہے, اس کی پرفارمنس خراب ہوگی, آپ اس کو کھیلنے سے کیسے روک سکتے ہو. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان بچیوں میں سے یا وہاں پر ان کے علاوہ بھی جو کیسز آئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بے گناہ تھا, چیٹنگ کی نیت نہیں تھی اور مجبوراً لیٹ ہوا, تو اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا ایک شخص اگر لیٹ ہے تو نقصان تو اس کا ویسے ہی ہو گیا کہ وہ پرچہ جو 3 گھنٹے میں اس نے حل کرنا تھا اس کے پاس اتنا ہی کم ٹائم ہے اب اس کو حل کرنے کا, تو اس کو نقصان تو ہو گیا. آپ مزید پینلائز سو ہمارے یہاں نا اس چیز کی بہت زیادہ عادت ہے کہ جی ہم نے ایک شخص کو پینلائز کرنا ہے. ہمیں نا ہمدردی کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ یار لوگوں کا مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور کیسے ہم اس کی زندگی آسان بنائیں, نہ کہ ہم اس کی زندگی مشکل کر دیں. بالکل سر. دیکھیں جتنے آج کل کارپوریٹ آفیسز وغیرہ ہیں وہاں پہ بڑا ایک سٹینڈرڈ رول ہے کہ جی اگر آپ پورا ہفتہ ہے یا پورا مہینہ ہے اس میں آپ ہر تیسری لیٹ کے بعد چوتھی کی تنخواہ پوری کٹے گی اس دن کی آپ کی. اس قسم کے پروٹوکالز ہیں نا کہ آپ لیٹ آئیں گے 5 منٹ لیٹ آئیں گے تو 10 مارک کٹ جائیں گے, آپ 10 منٹ لیٹ آئیں گے تو 20 مارک کٹ جائیں, اگر گھنٹے بعد آئیں گے تو پیپر کینسل ہو جائے گا. مطلب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں بنائی جا سکتی ہیں ان 2 ویڈیوز کے پیش نظر. ویسے میں ذکر کر دوں کہ یہ تو بڑی نیگیٹو ویڈیوز ہے, ایک پازیٹیو ویڈیو بھی انہی ایگزامس کے ہوتے ہوتے میں نے دیکھی جس کے اندر جو ایک علاقہ تھا جہاں پہ یہ ایگزام جی پورے انڈیا میں ایگزامز ہوتے ہیں, وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی تھی اس ایریا کی, ان کے جو مسجد کے لوگ تھے مطلب اور جو اسلامک وہاں پہ جو ریپرزینٹ کرتے ہیں مسجد کو, انہوں نے وہاں پہ اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے سارے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ کچھ پیرنٹس وہاں رہ جاتے ہیں, پھر وہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں باہر, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سو جائیں لیٹ جائیں, ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست, چائے شائے کا بندوبست. تو یہ اکثر مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں, تو ایک ہارمونیس قسم کی بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے ان ویڈیوز کے ذریعے, کیونکہ دیکھیں پیرنٹ تو پیرنٹ ہے نا اینڈ آف دا ڈے, تو اس قسم کی چیز بھی ہوئی ہے ایگزامس کے اندر. دیکھیں بالکل میں آپ کو اپنے اسکول کی بات بتا دیتا ہوں کہ جب میں اسکول میں تھا تو وہاں پر لیٹ آنے پر ہمیں تب مار نہیں پیار والا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, تب ہمیں چڑھتا تھا کٹاپا, اور ٹھیک ٹھاک کٹاپے کے بعد پھر کلاس میں جانے دیا جاتا تھا. اس لیے آپ ایک ہارڈنڈ انڈیویجول ہیں سر, اسی وجہ سے. وہ تو میں ہوں, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسکول اصل میں ہمیں ڈسپلن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹائم پہ آؤ, لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا تھا کہ کئی بچے اس کٹاپے سے ڈر کے جس دن وہ لیٹ ہوتے تھے, پیرنٹس یا جو بھی وین جو ان کو چھوڑ کے گئی ہے وہ باہر ہی کھڑے رہتے تھے, جیسے ہی وہ گزرتے تھے وہ اس دن پھٹا مار لیتے تھے. اب آپ دیکھیں پھٹا ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ آپ سکول میں ہو, آپ سکول کی ذمہ داری ہو, سکول کو پتہ ہے کہ آپ گھر پہ ہو اور آپ گھر کی ذمہ داری ہو, جبکہ آپ آؤٹ اینڈ اباؤٹ ہو سڑکوں کے اوپر اور آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن اس ڈر سے کہ یار میں تھوڑا سا میں 10 منٹ لیٹ ہوں اور میں اندر جاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی, آپ ڈسپلن کرنا چاہ رہے تھے, نتیجتاً بچے مزید خراب ہو رہے تھے. سر یہ تو یہاں پہ ابھی بہت بڑے اسکول جو ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی چیز نہیں آئی, اور یہ بھی کسی کیا کہنا چاہیے ایک شخص کا ایک اس دن کا آرڈر ہوتا ہے کہ بچے لیٹ آ رہے ہیں تو ایک کام کرو گیٹ بند کر دو,
اور گیٹ بند کر کے نا کسی اور کی بات نہیں سننی. اب بچے جو لیٹ ہیں وہ خود ہی اپنا بندوبست کریں. یہ ہو نہیں سکتا. اب آپ کے زمانے میں, میرے زمانے میں شاید یہ ہو پاتا کہ شہر ہمیں برداشت کر لیتا. اب یہ شہر جو ہے اور یہ ملک جو ہے, یہ دنیا جو ہے, وہاں پہ معاملات چینجڈ ہیں. سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے آپ کی, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ کی جو ہے, وہ اتنی اب آسان نہیں رہی ایک چیز. اور یہ نہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی پہلے معاملات ہوتے نہیں ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آپ کے سامنے ہیں. تو کوئی پیرنٹ اور کوئی اسکول جو ہے, خاص طور پہ اسکول, وہ کیوں چاہے گا کہ جی اگر پیرنٹس کی طرف سے بچہ ڈراپڈ آف ہے اور ہماری پریمیسز پہ ہے, گیٹ بھی تو ان کی پریمیسز ہے, تو ہمارا کام ہے کہ اس کو بجائے باہر بٹھائیں کہ وہ کہیں چلا جائے, اس کو اندر بلا کے چلے مارے نا, اس کو کسی کو نہیں مارنا چاہیے, بٹ اس کے اوپر پیرنٹس کو فون کریں کہ جی لیٹ آئے بٹ ہمارے پاس ہے بچہ. اس قسم کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے. یہ جو ابھی تک چند اسکولوں میں رواج ہے کہ جی اگر لیٹ ہو تو آپ باہر ہو. دیکھیں ہر بچہ جو ہے اپنی گاڑی پہ نہیں آتا, ہر بچہ جو ہے وہ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتے ہوں گے, کار پولنگ کرتے ہوں گے, بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو سر یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور مطلب یہ انڈیا ہو جائے یا پاکستان ہو جائے, ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ بڑی اہم خبر ہے سر اوقات کاری کی پابندی ختم کی جائے. پان سگریٹ ایسوسی ایشن جو ہے سر, ان کے جو مرکزی صدر ہیں سر سلیم صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ ختم کی جائیں. جو پان سگریٹ ایسوسی ایشن ظاہر ہے یہ جن جگہوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہمارے دیگر کھوکے ہیں, اور ہماری جن جگہوں پہ پان اور سگریٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے, لیکن ان کی خرید و فروخت تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے بھی ہیں اور پان جو ہے وہاں کھاتے بھی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی پابندی جو ہے, کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایک آفٹر آورس قسم کی چیز ہے, بندہ اپنے کام کاج سب کچھ مکا کے تھوڑا لیٹش جو ہے ان جگہوں پہ کو لوگ جاتے ہیں. تو وہ سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ ذرا بہتر کریں اور ہمیں بھی رعایت دی جائے, جن شیمز کو دی ان کو بھی دی جائے. جی بالکل, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اب آسٹیریٹی میں اوقات کار ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ اتنے بجے تک کھلے رہیں گے, بیکریز کا کوئی اور ٹائم ہے, فارمیسیز جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ 24 گھنٹے کھل سکتی ہیں. تو میں جو ہے نا سگریٹ پان ایسوسی ایشن کے ساتھ ہوں. ایک تو ویسے ہی مجھے اس کا آنرری ممبر بنا دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بات ان کی ٹیکنیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹوبیکو کیا ہے, ڈرگ ہے نا, تو ڈرگ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فارمیسی کو اگر اجازت ہے 24 گھنٹے کھلنے کی, تو پھر کھوکے کو بھی اجازت ہونی چاہیے 24 گھنٹے کھلنے کی. کیونکہ آپ دیکھیں مطلب بہت ساری ایسی میڈیکیشن ہے جو کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کا موڈ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو سگریٹ بھی اگر کسی شخص کے ختم ہو گئے ہیں رات کو اور اب اگر اس کو نہیں مل رہے تو اس کا بھی موڈ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. سیم گوز فار پان. اور گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ناچاکی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. مطلب مجھے یاد ہے کہ اب تو ایک ٹائم تھا پرانا جب میں کچھ عرصے کے لیے کینٹ میں رہا تھا, تو تب وہاں پر جو کھوکھے تھے وہ بند ہو جاتے تھے رات کو 9-10 بجے. اب تو شاید کھلے رہتے ہیں. تو میرے گھر پہ دوست نہیں تھے آتے کہ نہیں یار وہ تیرے گھر آئیں گے تو رات کو سگریٹ لینے بہت دور جانا پڑے کرے گا. تو یہ سر ایک جینوئن مسئلہ ہے, اس کو مطلب ایزی نہیں لیا جا سکتا. سر ایک تو اس کو ایزی نہیں لیا جا سکتا. دوسرا سر دیکھیں کہ آپ کی جو دیگر فارمیسیز ہیں, جس قسم کا ہمارا یہاں پہ نظام ہے, آپ کی کسی قسم کی جو دوائیاں ہیں ان کو خریدنے کا, آپ سے آج تک کسی نے کہا ہے کہ سر اس کی پرچی دکھا دیں ڈاکٹر کی ہاتھ کی لکھی ہوئی. مطلب یہاں پہ جس قسم کی جو ڈرگز ہیں اوور دا کاؤنٹر, مطلب ساری ہی اوور دا کاؤنٹر ہو جاتی ہوتی ہیں. وہ آپ کو اگر چاہیے ہو تو آپ کو مل جاتی ہیں. مطلب اس کے اندر سلیپنگ ایڈز ہوں, لیگزارٹنل جیسے, آپ کو اس کے لیے کون سی کو پرسکرپشن دکھانی پڑتی ہے. تو مطلب اگر آپ 24 گھنٹے یا جتنی بھی دیر فارمیسیز کو اجازت دی ہوئی ہے, تو جو شخص جو ہے وہ ایک کیمیکلی میڈ ڈرگ جو ہے لیگزارٹنل جو سلیپنگ ایڈ ٹائپ ہے وہ نہیں لے رہا جا کے فارمیسی پہ, اور وہ کہہ رہا ہے میں سگریٹ پیوں گا جا کے اور میں گھر سے دور جانا چاہتا ہوں اپنے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس کو کیٹر کرنا چاہیے. سر دیکھیں گھر کے اندر سر ہر شخص کے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں, بہت خوشی بھی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس سارے میں بندہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ اب وقت ہے کہ میں اور میرے 2-3 دوست جو ہم, اور یہ اس کے بیسٹ فرینڈز نہیں ہوں گے, یہ وہ دوست نہیں ہوں گے جو ان کے ساتھ اس نے سوشلائز بھی کرنا ہے یا انہوں نے نتھیا گلی بھی چلے جانا ہے ان کے ساتھ. یہ وہ دوست ہوں گے جو اس کو ملتے ہی کھوکے پہ ہیں, اور یہ آ کے نا بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن کرتے ہوں گے کہ جی حالات اس وقت ملک کے کیا چل رہے ہیں,
اور دیگر معاملات, مطلب واٹس ایپ تھیریز جو ہیں ساری یہاں پہ پیش کی جاتی ہوں گی, اور وتھ سگریٹ اینڈ پان. تو بالکل یہ ایک ہارملیس قسم کی چیز ہے. اگر تو دیکھیں آسٹیرٹی اس مادہ میں ہو رہی ہے کہ ہم نے فیول بچانا ہے تو چلیں وہ ٹھیک ہے. اگر آسٹیرٹی اس مادہ میں ہو رہی ہوگی جی سگریٹ اور پان جیسی واحد چیزیں کوئی نہیں, مانتا ہوں بالکل بہت بری چیزیں ہیں, تو پھر آپ کہیں نا جی کہ ہم تو اس لیے آپ لوگوں کو بند کر رہے ہیں اور کم ٹائم دے رہے ہیں تاکہ لوگ سگریٹ اور پان جو ہے کم اپنے اندر ڈالیں. تو یہ بات سمجھ آتی ہے. جی بالکل سر. دیکھیں اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو شاید صحافی تو ملتے رہیں, لیکن اگر آپ نے پان, کھوکھا, سگریٹ کو اگر ڈسکریج کیا تو تجزیہ کار مارکیٹ میں آنے کم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ وہ تو اچھی بات ہے سر, وہ تو اچھی بات سر, یہ وہ سکل ہے جو آپ پالش ہی کھوکھے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہو. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ جی اب وہ بہت ساری کوریئر سروسز ہیں, ان کو آپ رات کے کسی بھی پہر کہیں کہ وہ آپ کو سگریٹ لا دیں تو وہ آپ کو سگریٹ کہیں نہ کہیں سے لا دیں گے. لیکن سر پان ایک تو یہ وہ نہیں لاتے, دوسرا یہ کہ اگر وہ چلے رات کے 3 بجے پان لے بھی آئیں, اس میں اگر چونے اور کتھے کی جو مقدار ہے وہ ہلکی سی رائٹ لیفٹ ہو جائے تو یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. پھر اپنے ہاتھ سے کون پان کھاتا ہے سر, یہ بھی تو ہے نا کہ یار ذرا یہ لگا یہ یونیکلی کلچرل چیز. اچھا سر دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کلچر سے بھی تو بہت دور ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کلچر ختم ہو جائے. سر جب دیکھیں یہ موبائل فون سے لے کے ٹیبلٹ سے لے کے اسٹریمنگ سروسز ساری جو تھی, مطلب مجھے تو یاد ہے سر ٹی وی بھی 9 بجے کے بعد سر خبروں کے بعد جو ہے ٹی وی پہ کیا آتا تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو کیا ہوتا تھا سر کہ ینگر لوگ مطلب ٹین ایجرز جو ہیں وہ اپنے محلے کے آس پاس کھوکے ہوتے تھے ہمیشہ سے, وہاں پہ جی ٹھنڈی بوتل پی لی, پیپسی پوپسی ٹائپ چیز جو بھی ہے جو بھی ہوتی ہے, اور پان اور سگریٹ آپ نے کر لی. تو سر یہ ایک ایجوکیشنل چیز بھی ہوتی تھی کہ آپ کو اپنے محلے کے حالات جو ہیں وہ پتہ چلتے کہ جی چوتھی گلی میں جو چٹا صاحب ہیں آپ کو پتا اس دن کیا ہوا وہاں پہ. سر گوسپ تو سر یہاں سے پیدا ہوتی ہے نا, خواتین جو ہے وہ تو گوسپ کر لیتی ہوتی ہے, مطلب ایک ڈفرینٹ انداز میں. میل گوسپ جو ہوتی ہے کیونکہ مردوں کو لگتا ہے انہوں نے سارے حالات انہوں نے خود ٹھیک کرنے آنا, کسی نے ان کو پوچھا نہیں کرنے کو, تو وہ ادھر سے بنیاد لیتے تھے. سر سب سے بڑا جو میں آپ کو بتاؤں کہ تجزیہ کار بھی ٹھیک ہے, اس ملک کو شاید حکمران ملنے بند ہو جائیں. دیکھیں سب سے پہلے ایک بچے کا ادھار کہاں شروع ہوتا ہے, کھوکھے پہ. ٹھیک ہے, تو اب جو ہمارے حکمران بنتے ہیں اس میں سب سے بڑی آپ کو کوالٹی کیا چاہیے, جو جائے اور ادھار لے کے آ جائے اور واپس بھی نہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس نہیں ہوتے پیسے, 1.5 سال گزر گیا ہے, آپ نے کھوکھے والے کا ادھار دینا ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر آ جاؤں گا, تو بہت خطرناک چیز, بہت خطرناک چیز. تو آپ اپنے گھر کے وہ سٹیل وغیرہ کے برتن اس کو بیچتے تھے. تو اس سے بھی دیکھیں نا اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے. آپ بیسیکلی یہ لائف لیسنز ہیں سر, اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے. دوسرا سر دیکھیں اس کے اوپر ایک ایلیمنٹ آتا تھا, دیکھیں اب اس بات کو کرنے کی کوئی اس میں مجھے کوئی شرم نہیں, کیونکہ یہ ہوتی ہے ایک چیز کہ وہ بندہ جب آپ کو تھوڑا سا دے بھی رہا ہے نا کہ جی آپ چلیں, آپ کو نے دیا کو بہت لوگ نا آپ کو ٹریپ بھی کرتے ہیں اس طرح سے کہ یار کوئی آج پیسے نہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, بعد میں کرنے کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہوں. وہ رجسٹر ہوتے باتیں 2-3 مہینے ہوتا, لیکن جب وہ رجسٹر فائنلی آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتا تھا, جب آپ کی جیب میں پیسے ہوتے تھے, آپ کا اس کا حساب کبھی میل ہی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سر آپ وہ 2-4 چیزیں ایڈ کر دیتا ہوگا, کیونکہ یہ اس کی انٹرسٹ ہے نا, آپ سیکھ رہے ہو کہ اکانومی دنیا کی کیسے چلتی ہے. اور اسے تیسرا لائف لیسن جو سب سے بڑا ہے, اور بیٹھ کے ریکنسائل کر لیں سر کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے. سر آدھے ٹائم کیا اب یہ ہمارا یہ جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, جولائی چڑھ رہا ہے, تو سب سارے جو کارپوریٹ آفیسز اور خاص طور پہ بینکس وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ریکنسائل کر رہے ہیں, بکس بیلنس ہو رہی ہیں. ایک شخص جو ہے یہ اپنی زندگی کی بیٹر جو آپ کی جوانی کے جو سال ہیں وہ ریکنسائل کرتا رہا ہے کھوکے والے اسلم کے ساتھ. تو سر اس بندے کا تو پہلے ہی ہاتھ سیٹ ہے کہ نہیں یہ تو اس دن تو میں اکیلا آیا تھا, کیسے 4 ڈبیاں ہوگی یہاں پہ. سر جس نے محلے کے اسلم کو ہینڈل کر لیا اس کے لیے IMF کا آئرلینڈ سے آیا ہوا کوئی افسر تو کوئی چیز ہی نہیں, اس کو تو کھا پی کے نکل جائے گا. سر باقی سر ہم اس کے ساتھ ہیں اس لحاظ سے. ہاں انلیس حکومت جو ہے سر پبلک اسموکنگ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک مہم چلانے لگی ہے جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ اس کو بین کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پبلک اسموکنگ اور تمام تر چیزیں جو ہے ان کو آپ نے بند کر دینا ہے, تو پھر تو ٹھیک. اگر فیول کی جو ہم نے سیونگ ہے اگر اس کی مد میں ہم اس چیز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جی یہ کھوکے جو ہیں اور پان اور سگریٹ تب اس وجہ سے بند کیے گئے ہیں, تو پھر اس کو لیبل صحیح دے دیں تاکہ پھر ہم نہ گفتگو ہمارا تجزیہ جو ہے ہمارا سر وہ پھر اس لائن پہ ہو. بالکل آسٹیریٹی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, ہیلتھ کی بنیاد پہ کرنا ہے, تو پھر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بالکل کر لیں سر. اور اگین سر مطلب ساری باتیں اپنی جگہ, ہم بنیادی طور پہ سگریٹ پان کے خلاف ہیں, یہ بڑی بری چیزیں ہیں, آپ کی صحت کے لیے بہت بری ہیں. دنیا بھر کے اندر جو ہے اس وقت آپ دیکھ لیں جو کنزمپشن ہے بچوں کی وہ چینج ہو رہی ہے, لوگ سوبر رہنے کا فیصلہ کر رہے
رہے ہیں, مطلب الکوہول کی طرف نہیں جا رہے, سگریٹوں کی طرف نہیں جا رہے, اور پان تو پتہ نہیں خیر کون جا رہا ہے اس کی طرف یا نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں دنیا میں سے کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جو ہیں, جو موجود ہیں, پھر ہمیں بتا دیں ان سے کرنا کیا ہے. بالکل, اور اس میں ہم اپنے کراچی والے بھائیوں کو بھی ایڈ کریں گے کہ ہم گٹکے اور ماوے کے بھی خلاف ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے گٹکے کا تو پتہ ہے, ماوا کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں سر, لیکن ہم اس کے خلاف ہیں اور دیواروں کے ساتھ ہیں کہ وہ جو ہے جس رنگ میں ان کو رنگا گیا تھا وہ اپنی ساری زندگی اسی رنگ میں گزارے, کوئی پچکاری مار کے وہاں سے نکلنا چاہیے. یہ بالکل بہت ضروری چیز ہے. باقی سر اجازت لیتے ہیں, کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.